अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आज हम 11 रोज़ा दौरा सफ़र करबला और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बाकायदा पहली नशिस्त में आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब का जिक्र करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से हमने ये 11 रोज़ा दौरा इसीलिए मुनक्किद किया कि हम वाक़या करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले की रवानगी और फिर वाक़या करबला बपा होना और उसके बाद फिर काफ़िला हुसैन की वापस मदीना रवानगी, इन तमाम जो मौज़ूआत हैं उनको इन 10-11 दिनों में आपके सामने पेश किया जाए। हम मकसद यही है कि हम सब मिलकर जिक्र हुसैन करें, जिक्र अहले बैत करें, क्योंकि अल्लाह करीम और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इमाम हुसैन और हसन से थी। तो इनकी मोहब्बत का ही ये दम भरने का हमारा ये मकसद था कि हम इन 10 दिनों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का जिक्र करें। और हम इंशाल्लाह इन 10-11 दिनों में मुख्तसर मगर जामे अंदाज में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की लिखी हुई मुहर्रमुल हराम पर जो बुक्स हैं उनमें ज़िबाए अजीम है, ज़िबाए इस्माइल से ज़िबाए हुसैन तक, और एक किताब है हक़ाइक़ और वाक़ियात की रोशनी में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इन 2-3 बुक्स में से चीदा मौज़ूआत लेकर तो उनको हमने 11 नशिस्तों में डिवाइड किया है और फिर इंशाल्लाह हम रोजाना एक मुख्तसर मगर जामे अंदाज में एक क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम का जो 10 मुहर्रम के साथ एक मुनासबत है, उनकी शहादत का दिन है, मुहर्रम से जो है वो मारूफ है, तो आज हम हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब पर गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए आज की इस नशिस्त का आगाज करते हैं। वो ज़िबाए इस्माइल जिसका फिदिया ज़िबाए अजीम से कर दिया गया था, बेशत मुहम्मदी के बाद पाया तकमील को पहुंचने वाला था। इमामत और वलायत की दुआए इब्राहिमी का हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के जरिए इजरा हो रहा था। अब इस वजूद मसऊद की शहादत का वक्त करीब आ गया था, जिसे ज़िबाए इस्माइल का मजहर बनाया गया था, यानी करबला के मैदान में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी ज़िबाए अजीम का मंजर पेश करने वाली थी। मैदान करबला में खानदान रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस खून से रोशन होने वाले चरागों का मंजर शाम गरीबा के अंधेरों में उतरने वाला था। मिटती हुई कदरों को उन्हें हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से नई तवानाई अता होने वाली थी। अज़ली सदाकतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खून से उफ़्क़े आलम पर हुर्रियत फ़िक्र का नया अहदनामा तहरीर करने वाले थे। शहीद करबला फजीलत का अमामा भी जिनके सर अक़दस पर बांधा गया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महबूबियत की दस्तार से भी जिन्हें नवाजा, अज़मत की खिलअत भी अता हुई और शहादत का पीरहन भी जिनका मुकद्दर बना, इसलिए कि इस अजीम इंसान की कुर्बानी को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी करार दिया जाए। मनाक़िब हसनैन करीमैन अहदीस मुबारका की रोशनी में सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। खातून जन्नत के फर्जंद अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के लख्ते जिगर हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नत के नौजवानों का सरदार फरमाया गया है, और ये फरमाना है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर उसके बाद आका करीम फरमाते हैं कि हसनैन की मोहब्बत मोहब्बत रसूल है। हदीस मुबारका में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन दोनों से मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, इसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ताजदार कायनात
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے کا کہاں ٹھکانہ ہے اور اس کے دین اور ایمان کی کیا وقت ہے۔ پھر حضرت عطا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ بارگاہ خداوندی میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، معطر اور معتبر لبوں پر دعائیہ کلمات مہک رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو بھی حسن اور حسین کو اپنی محبت کا سزاوار ٹھہرا۔ یہ دعائیہ کلمات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اقدس سے نکلے کہ مولا مجھے حسن اور حسین سے بڑا پیار ہے، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے گویا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لاڈلے نواسوں سے کتنی محبت تھی، وہ انہیں کتنا چاہتے تھے، شاید آج ہم اس کا اندازہ نہ کر سکیں، کیونکہ آج ہم جگڑوں میں پڑ گئے ہیں، حقیقتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، حقائق کا چہرہ گرد آلود ہے، آئینے دھند میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ خلفائے راشدین اور اہل بیت نبوی رضی اللہ عنہم اخوت اور محبت کے گہرے رشتوں میں منسلک تھے۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی فضائے نور قلب و نظر پر محیط تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے نور نظر اصحابہ رسول کی آنکھوں کا تارا تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حسن اور حسین دونوں کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں۔ میں نے کہا کتنی اچھی سواری تمہارے نیچے ہے، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ وہ منظر کیا دلکش منظر ہوگا، جنت کے جوانوں کے سردار شہزادہ حسن اور حسین اپنے نانا جان کے مقدس کندھوں پر سوار ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم یہ رخ پرور منظر دیکھتے ہیں اور شہزادوں کو مبارکباد دیتے ہوئے بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، شہزادوں تمہارے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عمر دیکھا نہیں سوار کتنے اچھے ہیں۔ وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کندھوں پر سواری کا شرف حاصل ہوا، اور وہ حسن اور حسین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں چوسنے کے لیے اپنی زبان مبارک عطا کی، جنہیں اپنے لعاب دہن سے نوازا، جنہیں اپنی آغوش رحمت میں بلایا۔ پھر بڑا خوبصورت منظر ہے کہ جب آقا کریم حالت نماز میں ہیں تو پھر دونوں شہزادے آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیر سے عشاء کی نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، حسن اور حسین دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور سجدے سے اٹھایا تو دونوں کو اپنے ہاتھوں سے آرام سے تھام لیا اور زمین پر بٹھا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ دونوں یہی عمل دہراتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں پوری نماز ادا فرمائی، پھر دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جو سجدہ ہے یہ خدا کے حضور ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو تھام لیا کہ کہیں یہ معصوم شہزادے نیچے نہ گر جائیں، اور بڑی احتیاط سے انہیں زمین پر بٹھا دیا۔ حسن اور حسین نماز کے دوران پشت مبارک پر چڑھے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں احتیاط سے انہیں اتارتے رہے حتیٰ کہ نماز مکمل ہوئی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش محبت میں سمیٹ لیا، اور پھر بعض اوقات تو سجدہ طویل کر دیتے تھے آقا کریم جب دونوں شہزادے پشت پر سوار ہوتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں سجدے میں تھے کہ حسن اور حسین آئے اور پشت مبارک پر چڑھ گئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاطر سجدہ طویل کر دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا؟
فرمایا نہیں، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین میری پشت پر چڑھ گئے تھے، میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں جلدی کروں۔ یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہم جب حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصداً سجدہ طویل کر لیا تاکہ حسن اور حسین گر نہ پڑے اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ دونوں شہزادے حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، لیکن یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو اپنے قول اور عمل سے یہ بتا دیا کہ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے بھی لخت جگر ہیں، یہ میری نسل سے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد کا نسب اپنے باپ سے شروع ہو کر دادا پر ختم ہوتا ہے، مگر اولاد فاطمہ کا نسب بھی میں ہوں اور وہ میرے لخت جگر ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے بے چین کر دیتی ہے ہر وہ چیز جو اسے بے چین کرتی ہے، اور مجھے خوش کرتی ہے ہر وہ چیز جو اسے خوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز تمام نسبی رشتے منقطع ہو جائیں گے مسوائے میرے نسبی قرابت داری اور سسرالی رشتے کی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے دونوں شہزادوں کی مشابہت بھی بہت تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر ہونے کے ناطے حضرت امام حسین علیہ السلام کو چونکہ قربانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر بنایا گیا تھا اور انہیں ذبح عظیم کی خلعت فاخرہ عطا کی گئی تھی، اس لیے امام حسین علیہ السلام کے جسم کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے قریبی مشابہت کے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب لوگوں کو اپنے عظیم پیغمبر کی یاد ستاتی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی یاد دلوں میں اضطراب پیدا کرتی تو وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در دولت پر حاضر ہوتے اور حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کی تشنگی کا مداوع کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس نظروں میں سما جاتا۔ صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ نواسہ رسول کو شہادت سے سرفراز ہونا ہے، کیونکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ سن چکے تھے، اور اس حوالے سے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اصحاب رسول کی نگاہوں کا مرکز بن گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضرت حسن سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین علیہ السلام اس سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ پھر حسین کی محبت اللہ کی محبت قرار دی گئی ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ وہ حسین ابن علی جن کے بارے میں تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور یہ کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے عداوت رکھنا اور اس کا خون نحق بہانا کتنا بڑا جرم۔ استقامت کے کوہ گراں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک فاسق اور فاجر کے دستے پلید پر بیعت کر لے گا، بالکل فضول سی بات۔ اہل حق راہ حیات میں اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اصولوں پر کسی سمجھوتے کے روادار نہیں ہوتے۔ اگر کربلا کے میدان میں حق بھی باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا تو پھر قیامت تک حق کا پرچم بلند کرنے کی کوئی جرت نہ کرتا، کوئی حرف حق زبان پر نہ لاتا۔ درندگی، وحشت اور بربریت پھر انسانی معاشروں پر محیط ہو جاتی اور قیامت تک کے لیے جرت و بے باکی کا پرچم سرنگوں ہو جاتا، اور آنا کا دین زاگوں کے تصرف میں آ کر اپنی اقدار اور روح دونوں سے محروم ہو جاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا اور یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اگر ہم حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا قرار دیتے ہیں، اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تشخص گردانتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں
اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت کا تصوف بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب سے والہانہ محبت کا اظہار کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری وابستگی کو مزید مستحکم بنانا چاہیے کہ کسر ایمان کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کا یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اہل بیت کی محبت اور اصحاب رسول کی محبت دراصل ایک ہی محبت کا نام ہے۔ ان محبتوں کو خانوں میں تقسیم کرنا امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے۔ اس ملت اسلامیہ کو دوئی کے ہر تصور سے مٹا کر اخوت و محبت اور یگانگت کے ان سرچشموں سے اپنا ناطہ جوڑ لینا جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ترہ امتیاز اور شوکت و عظمت اسلام کا مظہر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، گویا حسین سے نفرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عملاً نفی ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر عالم بیداری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت حسین کی خبر ملی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتمی مرتبت کا فیض جو ہے یہ دو طریقے سے عام ہوا، مشابہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اور پھر روحانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض۔ ایک فیض کے عام ہونے کا ذریعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بنے اور دوسرے فیض کے عام ہونے کا اعزاز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے حصے میں آیا۔ فیض کے یہ دونوں دھارے حسین ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کی ذات میں آ کر مل گئے، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کو ذبح عظیم بنانا مقصود تھا۔ ذبح اسماعیل کے بارے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا، لیکن ذبح حسین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں وحی خداوندی کے ذریعے بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بیداری میں جبرائیل امین نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عراق کی سرزمین میں آپ کے شہزادے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلب کرنے پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین کے مقتل کی مٹی بھی لا کر دی کہ یہ ہے سرزمین کربلا کی مٹی، جہاں علی رضی اللہ عنہ کے نور نظر اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لہتے جگر کا خون ناحق بہا دیا جائے گا۔ وہ حسین جو دوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوار تھا، وہ حسین جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں پروان چڑھا تھا، وہ حسین جو نماز کی حالت میں پشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ بیٹھا تو تاجدار کائنات نے اپنے سجدے کو طول کر دیا کہ کہیں گر کر شہزادے کو چوٹ نہ آ جائے، وہ حسین جو یتیموں کے آقا اور غریبوں کے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں اور شفقتوں کا محور تھا، وہ حسین جس کے منہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس دے دی اور اپنے لاب دہن کو لب حسین سے مس کیا کہ ایک دن میدان کربلا میں ان نازک ہونٹوں کی فصلوں کو بھی لہلہانا۔ اس حوالے سے چند روایات ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے عالم بیداری میں بتایا کہ میرا یہ بیٹا حسین عراق کی سرزمین میں قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا جبرائیل مجھے اس زمین کی مٹی لا کر دو جہاں حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ بس جبرائیل گئے اور مٹی لا کر دکھا دی کہ یہ اس کے مقتل کی مٹی ہے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد مقام تف میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی کم و بیش وہی ہے جو ام سلمہ کی بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی قتل حسین رضی اللہ عنہ کی اطلاع ہے۔ یہ روح فرسا اطلاع پا کر قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، اس کا تصور بھی روح دروبام کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ پلکوں پر آنسوں کی کناری سجنے لگتی ہے اور گلشن فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تباہی کا دل خراش منظر دیکھ کر
چشم تصور بھی اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو آگے، آنکھ مبارک میں آنسو آگے۔ اسی طرح ام المؤمنین ام سلمہ سے مروی ہے جو حدیث پہلے بتائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کیا بات ہے، چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں؟ فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبرائیل خبر دے گیا ہے کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ پھر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ غیب کی خبریں بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقتل کی نشاندہی کر دی کہ یہ عراق کا میدان کربلا ہوگا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ عظیم سانحہ 61 ہجری کے اختتام پر رونما ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی دعا ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں 60 ہجری کی ابتدا سے گنوار لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 60 ہجری کی ابتدا میں ملوکیت کی طرف قدم بڑھایا جا چکا تھا اور یہی ملوکیت وجہ نزاع بنی، اور رسولوں کی پاسداری اور اسلامی امارت کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خاطر نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے اپنی اور اپنے جان نثاروں کی قربانی دینی پڑی، جانوں کی قربانی دینی پڑی، شہزادوں کی قربانی دینی پڑی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اہل حق کر تو سکتے ہیں، کسی یزید کے دستے پلید پر بیعت کر کے باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ نیزے پر چڑھ کر قرآن سناتے ہیں، ان کے بے گود و کفن لاشوں پر گھوڑے تو دوڑائے جا سکتے ہیں لیکن انہیں باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی لوگ تاریخ کے چہرے کی تابندگی کہلاتے ہیں اور محکوم و مظلوم اقوام کی جدوجہد آزادی انہی نابغانے اثر کے عظیم کارناموں کی روشنی میں جاری رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگتے تھے کہ خلفائے راشدین کے نقش قدم سے انحراف کی راہ نکالی جا چکی تھی۔ لڑکوں کے ہاتھ میں عنان اقتدار دے کر اسلامی ریاست کو تماشا بنایا جا رہا تھا کہ اب سنجیدگی کی جگہ لاابالی پن نے لے لی تھی۔ حضرت یحییٰ حضرمی کا ارشاد ہے کہ سفر صفین میں مجھے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوا۔ جب ہم نینوا کے قریب پہنچے تو دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا یہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ حسین علیہ السلام فرات کے کنارے قتل ہوگا اور مجھے وہاں کی مٹی بھی دکھائی۔ حضرمی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی شیر خدا رک کر اس زمین کو دیکھنے لگے تو اچانک بلند آواز میں گویا ہوئے ابو عبداللہ حسین صبر کرنا۔ ہم سہم گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اس میدان کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا۔ حضرت اسبغہ بن بنانہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبر حسین کی جگہ پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ اس کے خون بہنے کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے مقتل کا پورا نقشہ کھینچ دیا کہ یہاں پر وہ شہادت کے درجہ پر فائز ہوگا اور یہاں خاندان رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہے گا۔ پھر جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو جو مٹی دی جو روایت پہلے بتائی ہے اسی کا آگے ذکر ہے۔ جب ام سلمہ کی جو روایت ہم بتا چکے ہیں پہلے اس کے بارے میں آگے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مزید فرمایا کہ حسین کو عراق میں قتل کر دیا جائے گا اور یہ کہ جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی۔ پھر آپ نے مزید فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔
ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ اے مٹی، جس دن تو خون ہو جائے گی وہ دن عظیم ہوگا۔ شہادت امام حسین کی عظمت کا یہ پہلو بطور خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے تذکرے عہد رسالت میں ہی ہونے لگے۔ کسی واقعے کا وقوع سے پہلے شہرت اختیار کر لینا اس کے غیر معمولی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب ایمان والوں کو، ہم سب مسلمانوں کو حسنین کریمین کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔